आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। पाकिस्तान बदल रहा है। इस सिलसिले में पहला सवाल ये कि सर, नए आर्मी चीफ की आमद से पाकिस्तान में कुछ तब्दीली आएगी? देखिए, एक तो जी हमारे मुल्क में एक पुराना असूल चला आ रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज की पॉलिसी वही होती है जो आर्मी चीफ की पॉलिसी होती है। जी बहुत वेल नोन एक वाक़या है कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के बाद कियानी साहब आर्मी चीफ बने जी तो किसी फॉरेन विजिटिंग काउंटर पार्ट ने कियानी साहब से गुफ्तगू करते हुए परवेज़ मुशर्रफ साहब की किसी राय का हवाला दिया। तो कियानी साहब ने कहा था कि देखिए, वो अब जा चुके हैं। जी पाकिस्तान की आर्मी की पॉलिसी वही होती है जो उसके मौजूदा आर्मी चीफ की होती है। सो इन दैट रिस्पेक्ट जी वी कैन एक्सपेक्ट बहुत सी तब्दीलियाँ बहुत से लेवल्स पे। मिसाल के तौर पे जी एक जो मामूल का काम है वो ये है कि जब नया आर्मी चीफ आता है तो वो बहुत इम्परसेप्टिबल तरीके से, बहुत नफासत से, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला किए बगैर कलीदी ओहदों पे अपने काबिल एतमाद लोगों की अपॉइंटमेंट्स करता है। जी टेक्स अ फ्यू मंथ्स, 3 to 5 months, समथिंग लाइक दैट, जिसमें पूरी जो आर्मी कमांड है वो आर्मी चीफ की पसंद नापसंद के ताबे हो जाती है। जी वन जी जी टू, जो हमारे आउटगोइंग आर्मी चीफ थे जो अब रिटायर हो चुके हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनका जो टेन्योर था 6 बरस पे मुहित नवंबर 2016 से 29 नवंबर 2022 तक जी वो बहुत हंगामी रहा, हंगामा परवर रहा। वो बहुत वॉल्केनिक था। उसमें बहुत बड़ी बुनियादी तब्दीलियों ने जन्म लिया और जो एक बहुत ही सामने का मामला था वो ये था कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के लोगों में बाहम एक्सपोजर और कॉन्फ्लिक्ट की ये सूरत हाल इससे पहले पैदा नहीं हुई थी। जी पहले जुलाई 2018 के इंतखाबात से पहले जो कुछ हुआ और फिर अप्रैल 2022 के नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद जो हुआ, इस बीच में हमारी इकनॉमिक सूरत हाल, हमारी खारजा पॉलिसी, जो कि बग़ैर कुछ ज़्यादा झिझक के खुलेआम जनरल कमर बाजवा चला रहे थे। शायद ही कोई फॉरेन डिग्निटरी वर्थ हिज और हर सॉल्ट, सिग्निफिकेंट डिग्निटरी ऐसा जो पाकिस्तान में आया हो और वो आर्मी चीफ से ना मिला। वो जानते थे कि हियर the decisions are made, here the policy is made। ये किसी मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र बात नहीं है, बिल्कुल। और कुछ तो ऐसे भी थे कि वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, आर्मी चीफ से मिले और चले गए और उन्होंने वज़ीर आज़म से या प्रेसिडेंट से मिलना पसंद भी नहीं किया। ये भी हुआ उस दौर में। तो नए आने वाले जो आर्मी चीफ हैं, तब्दीलियाँ तो वो लाएंगे, दैट गोज़ विदाउट सेइंग। ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि चीज़ें बदलेंगी। उन तब्दीलियों की समत क्या होगी वो उसकी पेशबीनी करना कुछ ज़्यादा आसान नहीं है। कुछ इशारे सामने के मौजूद हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मिलिट्री की फ़ौज की में एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है
بڑی مشکل اردو میں سے کہتے ہیں تلبیس، تلبیس، اور آسان انگریزی میں کہتے ہیں کیموفلاج. اوکے. ٹھیک ہے. تو جو بتایا کچھ چاہتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ ملٹری ورکس لائک دیٹ، آپریٹس لائک دیٹ. یہ جو ہم سویلین ہوتے ہیں، ہمارے ہاں زور جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی پہ ہوتا ہے. پریمیم از پلیسڈ اپون ٹرانسپیرنسی. ملٹری میں ایسا نہیں ہوتا. تو یہ بھی ممکن ہے کہ جو بظاہر تاثرات پیدا کیے گئے ہیں آنے والی تبدیلیوں سے بالکل ہٹ کے ہوں، یہ بھی ممکن ہے. لیکن یہ بھی واضح ہے کہ جنرل عاصم منیر جو نئے آرمی چیف ہیں، ان کی ریپوٹیشن جو ہے وہ بائی بک چلنے کی ہے. اور یہ کہ ان کی جو ڈی جی آئی ایس آئی کے منصب سے جو ان کو ہٹایا جانا تھا، وہ ایک بہت ٹیلنگ پوائنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیٹس سی وی ہیو سین ٹو مچ ان دس کنٹری، اینڈ ہم بہت آسانی سے، ہمارا ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ بہت زیادہ ہے. اس ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ کو دور کرنا بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ لفظوں سے نہیں ہو سکتا. اٹ ہیز ٹو بی ریفلیکٹڈ ان ایکشنز. بالکل. سو چیزیں بدلیں گی تو بالکل، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. پروجیکٹ عمران فیل ہو گیا. ایٹ دا مومنٹ اب صدارتی نظام کے اس ملک میں واپس آنے کا، جو کہ ہماری فیڈریشن کے لیے تباہی کا نسخہ ہے، میری رائے میں اس کا امکان نہیں ہے. اب وہ امکان نہیں ہے. میڈیا میں لوگ جو چاہتے ہیں کہتے ہیں، جو تاثر بنایا جا رہا ہے سیاسی قوتوں کی طرف سے، خاص طور سے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کی طرف سے، وہ بھلے جو بھی ہو، لیکن اب 2018 کی صورتحال واپس نہیں آ سکتی جس میں ایک سیاسی جماعت کو غیر سیاسی اداروں کی طرف سے بہت ہی کھلی بلیٹنٹ سپورٹ دی گئی ہر لیول پہ. وہ نہیں ہوگا. اس کے نتیجے میں مجھے زیادہ امکان یہ لگتا ہے کہ نیکسٹ ایئر وین جنرل الیکشنز ٹیک پلیس، جب عام انتخابات منعقد ہوں گے، میں ایک ہنگ پارلیمنٹ دیکھ رہا ہوں. پیپل آر سپریم. کاغذ کا ٹکڑا جسے ووٹ کہتے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر انہیں اسٹیمپ کرنا ہے وہ ان کا اختیار ہے. وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں، وہ جس کو بھی ووٹ دیں، ایز ڈیموکریٹ سٹیزنز آف دس کنٹری ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے قبول کریں اور احترام کریں. اس کا احترام کریں. تبدیلیاں تو بھائی آئیں گی. پاکستان کی تبدیلیاں دو طرح کی ہیں. ایک تو شارٹ ٹرم ہے، ہمارے کچھ معاشی بحران ہیں جو بالکل جہاں کہنا چاہیے کہ پانی جو ہے ہماری ناک تک آ پہنچا، ان کو دیکھنا ہے. اور کچھ ہمارے انڈیورنگ کویسچنس، اور ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جن کا تعلق آرمی چیف کے منصب سے نہیں ہے، which fall in political domain، جو سیاسی عمل کے دائرۂ کار میں آتے ہیں، سیاسی قیادت کے دائرۂ اختیار میں آتے ہیں. لیکن ہم نے اس ملک میں سیاسی قیادت کو بے اختیار ہوتے دیکھ رکھا ہے. تو وہ فیصلے ہوتے ہیں جو کیے جانے چاہیے یا نہیں ہوتے، اس کا انحصار بہت حد تک اس بات پہ ہوگا کہ آنے والی قیادت کس حد تک خود کو سیاست سے لا تعلق کر سکتی ہے. اور وہ سیاست سے لا تعلق اسی صورت میں کر سکتی ہے اگر ملک کے اندر پھیلے ہوئے پیرلل وسیع جو نیٹ ورک ہے معاشی مفادات کا، اس سے ہاتھ نہیں کھینچا جاتا. ایک بات جملے میں بات کو ختم کیے دیتا ہوں. ریئل اسٹیٹ کا پھیلتا ہوا کاروبار اس ملک کی معیشت کے لیے تباہ کن ہے. ہم یہ 2 کنال کے اور 4 کنال کے بنگلے ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. ہم کروڑوں روپے جو ہے وہ ایک جائیداد پہ جو ہے وہ انویسٹ کر کے انہیں اسٹیگنیٹ نہیں کر سکتے. وی نیڈ این اکانومی which is production based, which is export based، اور جس میں ٹرانزیکشنز کی تعداد زیادہ ہو، پیسہ گردش میں رہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی فوج کا جو گرپ ہے
ہماری اکانومی پہ, ہماری پالیٹکس پہ, ہماری وے لائف کے کیا کہتے ہیں اس کو اسٹینڈرڈس پہ اور طریقہ کار پہ, ہماری پرائرٹیز پہ, وہ کم ہونے کو کیوں نہیں آ رہا؟ ہماری طرز صحافت پہ, ہمارے کمرہ جماعت پہ, ہماری صحافت پہ, ہماری اپروچ پہ, ہماری پرائرٹیز پہ. یہ پاکستان سے کوئی مخصوص بات نہیں ہے. جہاں اتھارٹیرین اسٹیٹ ہوتی ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اتھارٹیرین اسٹیٹ جو ہے وہ چونکہ خاص مفادات کو تحفظ دینے کے لیے وجود میں آتی ہے نا, جی تو وہ کوئی بھی ایسا حصہ اپنی دسترس سے, اپنے ہاتھ سے, اپنی پہنچ سے باہر نہیں رکھنا چاہتی جہاں سے اسے ڈیسٹیبلائز کیا جا سکے, اس اتھارٹیرین فساد کو, اس پیراڈائم کو جو انہوں نے بلڈ کیا ہوتا ہے. تو اگر ہم اس سمت میں قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں بحیثیت قوم کے, اسٹل اٹ ول ٹیک ٹائم. میں افسوس سے ہی کہہ سکتا ہوں, لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ ہمارے ملک میں عوام میں ایک غیر جمہوری ذہن پایا جاتا ہے. ہماری سیاست میں ایک غیر جمہوری یا جمہوریت مخالف دھارا پایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسٹیڈ آف اے یونیفائڈ نیشن وی ہیو اے ہاؤس ڈیوائڈیڈ اگینسٹ اٹ سیلف. اور اس کا تعلق صرف آرمی چیف یا آرمی کے ادارے سے نہیں ہے. اٹ بلانگس ٹو دی کیریکٹر آف دا لارجر سوشل کانٹریکٹ. اس کا تعلق ہمارے وسیع تر عمرانی معاہدے سے ہے. بالکل. سو دیکھنا ہے کہ کیا ہماری سیاسی قیادت اور ہماری جو ریاستی ذمہ داران ہیں کیا وہ اس سمت میں قدم اٹھا سکتے یا نہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ کہ ہماری سیاست میں ایسا کیا ہو, ایسی کیا چینج آئے جو امید کی کرن بنے لوگوں کے لیے, جس سے ہمیں نظر آئے کہ کچھ اچھا ہو سکتا ہے. ہماری سیاست کبھی بھی امید سے خالی تو نہیں رہی, لیکن جو لوگ امید دے سکتے تھے انہیں مارجنلائز کر دیا جاتا ہے, انہیں حاشیے پہ پھینک دیا جاتا ہے یا انہیں فٹ نوٹ بنا دیا جاتا ہے, اور بہت ہی ایکسٹریم کنڈیشنز میں انہیں ایلیمینیٹ بھی کر دیا جاتا ہے. تو ہماری سیاست امید کے کرن سے کبھی خالی نہیں رہی. شعر سناؤ. جی. دل نہ چھوٹا کرو, سوکھا نہیں سارا جنگل, جی. ایک جھنڈ سے ابھی پانی کی صدا آتی. تو ابھی اس ملک میں یہ کوئی مکمل ویرانہ یا بنجر نہیں ہے. جی. ہمارے سیاست میں جو پہلی صف کے سیاستدان ہیں اور پھر ان سے نیچے بھی اچھے لوگ بھی موجود ہیں, لیکن بدقسمتی سے جو ڈیکڈز لانگ اتھارٹیرینزم ہے, جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے, جو سائڈ کے پگڈنڈیوں سے سیاست کے قافلے میں شامل ہونے والے لوگ ہیں. کوئی 1985 میں آیا ہے غیر جماعتی انتخابات سے, کوئی پراپرٹی ڈیلنگ سے آیا ہے, کوئی بیرون ملک پیسہ کما کے یہاں آ گیا ہے. تو ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے. ویلنگ اینڈ ڈیلنگ ان کی اسپیشلائزیشن ہے, اور ویلر اور ڈیلر جو ہوتے ہیں وہی بلیک منی میں ہوتے ہیں, وہی پیرلل اکانومی میں ہوتے ہیں, وہی کالے دھندوں میں ہوتے ہیں. اور پھر وہ لوگ جب سیاسی فیصلے کرنے میں شریک ہو جائیں تو کام مشکل ہو جاتا ہے نا, پیچیدہ ہو جاتا ہے. تو وہ قصے ہیں, لیکن کم از کم میری حد تک تو امید ختم نہیں ہوئی. اگر ہم اپنے ملک کے وفادار شہری ہیں تو, اور ہم ہیں بالکل, تو ہمارا کام جو ہے وہ وائل ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جس چیز کو غلط سمجھتے ہیں اس کی نشاندہی کریں. ایٹ دی سیم ٹائم ہمارا یہ بھی کام ہے کہ ہم امید کی جو کرنیں ہیں, جو امکانات ہیں, انہیں بھی ڈگ آؤٹ کریں, انہیں پوائنٹ آؤٹ کریں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ملک ایسے نہیں چلتے. انہیں دنیا کے ساتھ بھی قدم ملا کے آگے بڑھنا ہے. انہیں داخلی جو تضادات ہیں
کانفلکٹس ہیں جی انہیں بھی دور کرنا ہے. سیاسی اختلاف ہونا ایک ملٹائی پارٹی ڈیموکریسی میں، ایک کثیر الجماعتی جمہوری نظام میں بہت ضروری ہے. آپ کسی بھی سیاسی دھڑے کو قوت کے ذریعے، طاقت کے ذریعے ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. All you need to do is to accommodate in the mainstream, اوکے bring them into a dialogue, have a larger political discourse جس میں صرف گالیاں نہ ہوں جو ہم ٹویٹر پہ دیکھتے ہیں، بلکہ کوئی کنسٹرکٹیو بات ہو، کوئی دلیل ہو، کوئی جی ایویڈنس ہو، کوئی ڈیٹا ہو، کچھ فگرز ہوں، اس کی بنیاد پہ بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ راستے نکالے جا سکتے ہیں. جی آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.